अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। फैकल्टी मेंबर्स और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आपको मालूम है कि आज रबीउल अव्वल की 3 तारीख़ है और रबीउल अव्वल के महीने को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ख़ास मुनासबत हासिल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत भी इसी महीने में हुई और आपकी रहलत भी इस दुनिया से इसी महीने के अंदर हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी नौ इंसानी पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान था और ये एक सिलसिले की कड़ी थी, आखिरी कड़ी कि जिस पर उस सिलसिले का इख्तिताम हुआ, वो सिलसिला नबूवत कहलाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत हव्वा सलामुन अलैहा को जब ज़मीन पर भेजा गया तो उनसे कहा गया कि इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, जब कभी तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई डायरेक्शन आए, कोई रहनुमाई आए, तो उस डायरेक्शन को फॉलो करना, इसलिए कि फमन तबिया हुदाया, जो कोई मेरी डायरेक्शन को फॉलो करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ऐसे लोगों पर ना कोई हुस्न मलाल होगा और ना ही वो डरेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो अहम तरीन शख्सियत दुनिया में तशरीफ़ लाई वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शख्सियत थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, फिर एक बहुत बड़ी शख्सियत इस दुनिया में तशरीफ़ लाई, वो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद आए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके पीछे आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा के बाद बहुत से और पैगंबर आए, अंबिया आए, उनका कुरान मजीद में ज़िक्र है, लेकिन उनमें अहम तरीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल के बाद यानी 571 ईस्वी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई और 610 ईस्वी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ हुआ। अल्लाह ताला की तरफ से ये डायरेक्शन अगर हम इसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले तशरीफ़ लाने वाले तीनों पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वो सिर्फ़ अक़ीदे की दावत लेकर आए थे। या कौम इब्दुल्लाह, ऐ मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारी इबादत के लायक नहीं है। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारी तरफ भेजा हुआ अल्लाह ताला का ट्रस्ट वर्दी पैगम्बर हूँ। फत्तकुल्लाह व अतियून, बस अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। मैं तुमसे कोई इज्जत तलब नहीं करता, मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, मेरी उजरत, मेरा मुआवजा रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। डिट्टो दावत है हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वो एक ऐसी कौम की तरफ भेजे गए जो एक बहुत कभी फेल के अंदर मुब्तला थी, लिहाजा अल्लाह ताला ने उसको अजीब तरीके से तबाह किया। उन पर पत्थरों की बारिश हुई और फरिश्तों को हुक्म मिला कि उस बस्ती को उठाकर ऊपर ले जाकर उल्टा कर दो।
اور وہ پتھر بھی بزائز تھے. 27ویں پارے کے شروع میں آتا ہے نا کہ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھروں کی بارش برسائیں جو کہ نشان زدہ ہوں ان حد سے بڑھنے والے ان باغیوں کے لیے، ان سرکشوں کے لیے. تو پتھر جو تھا میزائل کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈڈ تھا کہ یہ فلاں سردار کو جا کے لگے گا، یہ فلاں کو جا کے لگے گا، یہ فلاں کا سر پھاڑے گا. تو یہ حضرت لوط علیہ السلام تھے. بدقسمتی کی بات ہے کہ آج دنیا میں اسی چیز کو پھر پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارے ملک میں چپکے سے جو قانون پاس کیا گیا خواجہ سراؤں کے آڑ میں کہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اور 500 صفحے کا قانون نہ کسی قومی اسمبلی کے ممبر نے پڑھا نہ کچھ، بس یوں کا تو پاس ہو گیا. اور اس میں ساری اس کی راہیں جو ہے ہموار کی گئیں. مردوں کے درمیان بھی ہومو سیکسولیٹی اور عورتوں کے درمیان بھی ہومو سیکسولیٹی کی راہیں ہموار کی گئیں. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے. یہ مدین کی طرف بھیجے گئے. مدین ایک شہر تھا جو 2 کاروباری راستوں کے سنگم پر واقع تھا، یعنی شرقاً غرباً اور شمالاً جنوباً جو تجارتی راستے تھے ان کے سنگم پر واقع تھا، ان کے جنکشن پر واقع تھا. اور انہوں نے وہاں پر اپنی دکانیں بنا لی تھیں اور اس کو ایک ہب بنا دیا گیا تھا، بزنس ہب. فیصل آباد ایک بڑی منڈی ہے، تاندیا والا سے، سمندری سے، گجرا سے، ٹوبا سے، جمرے سے، چنیوٹ سے، پنڈی پھٹیاں سے، یہ سارے تاجر جو ہے وہ یہاں آتے ہیں اور ان کو فیصل آباد سے ہر چیز میسر ہے. بڑی منڈی ہے، یہاں پر اجناس بھی ملتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ الیکٹرانکس بھی چیزیں بھی ملتی ہیں اور کپڑا بھی ملتا ہے، یعنی سب کچھ ایک ہی جگہ پر دستیاب ہے. اگر فیصل آباد کے دکاندار ایکا کر لیں گے کہ ہم نے اس سے کم ریٹ پر چیز نہیں بیچنی، یہ کرتے رہتے ہیں نا ایکا، کہ کبھی ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ اس سے کم ریٹ نہیں کرنا، اور سارے اس پر مل کر معاہدہ کر لیتے ہیں. اور پھر وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا بعض اوقات، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اکنامکس کے بندے ہیں، اکاؤنٹس کے بندے ہیں، کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ ساتھ ایک کلاک بھی ملے گا. یہ کیا ہے؟ وہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ریٹ اس سے کم نہیں کرنا. اب وہ ادھر سے ادھر سے اس کو انسینٹو دیتے ہیں کہ ہم یہ آپ کو گفٹ دیں گے، ایسی چیز دیں گے. آپس میں مل کے انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم سب ناپ تول میں کمی کیا کریں گے. یعنی آج کی زبان میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو 5 کلو والا پیکٹ ہے اس میں 50 گرام کم ہم پیک کر کے اوپر لکھیں گے کہ یہ پورا 5 گرام کا ہے. اور کیونکہ اب سارے مارکیٹ میں دور سے آئے ہوئے ہیں، اگر وہ ادھر جائیں گے سامان لینے کے لیے، ان کا ظاہر فیول خرچ ہوگا اور ان کو ٹائم خرچ ہوگا، تو لوگ مجبور ہیں اور یہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے اور انہوں نے آ کر نہی عن المنکر کیا، منع کیا کہ یہ حرکت نہ کرو. یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ مختلف ہیں. ایک ہے واعظ، ایک ہے نہی عن المنکر. واعظ کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے یا کسی چوک پہ کھڑے ہو کے ہوا میں یہ کہنا کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، زیادتی نہ کیا کرو، ملاوٹ نہ کیا کرو. نہی عن المنکر یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ والی فیکٹری میں کوئی پروڈکٹ تیار کر کے اس پر میڈ ان جاپان کی مہر لگائی جاتی ہے، تو آپ چل کر وہاں جائیں اور آپ ان سے کہیں کہ بھائی اللہ کے بندو یہ نہ کرو، یہ دھوکے بازی نہ کرو، لوگوں کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو. یہ نہی عن المنکر ہے. آپ واعظ کہیں گے تو آپ کی بڑی پذیرائی ہوگی، لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے. آپ اگر اچھے موٹیویٹر ہیں، اچھے اسپیکر ہیں، تو لوگ دور دور سے آپ کا واعظ سننے کے لیے آئیں گے، ٹریفک بند ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نہی عن المنکر کریں گے تو آپ کا ساتھ والا فیکٹری والا جو آپ اندر داخل ہوں گے تو بڑی خوشی کا اظہار کرے گا، زہے نصیب، زہے نصیب، آج ہمارے نصیب کیسے جاگ پڑے، آپ تشریف لے آئے ہمارے پاس. لیکن جب آپ دوسری بات کہیں گے انہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ آئندہ ہماری طرف نہ دیکھنا، تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں دخل دینے والے، یہ ہمارا مال ہے، ہم جانیں تم کون ہو. یہی بات کہی ان لوگوں نے حضرت شعیب سے کہ ہمارا مال ہے
ہم اپنے مالوں میں جو مرضی کریں، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے معاملات میں دخل دو۔ ان پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا، ایک زلزلہ آیا، ایک زور کا دھماکہ ہوا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ فرعون کون تھا؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب کی اولاد کو، ان کا لقب تھا اسرائیل، جس کے معنی ہے عبداللہ۔ ان کے ذریعے سے وہ مصر پہنچ گئے تھے، اور جب حکومت بدلی، جیسا کہ یہاں بھی ہوتا ہے کہ جب بھی حکومت بدلتی ہے تو جو کی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے آفیسرز ہوتے ہیں ان کو کھڑیلیں لگا دیا جاتا ہے، اور کچھ دوسرے آفیسرز کو وہ کی پوسٹیں دے دی جاتے ہیں۔ اس کو ملکہ بلقیس جو سبا کی ملکہ تھی، اس نے کہا تھا اپنے درباریوں سے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا عزت اہلھا اذلہ، کہ یہ بادشاہ جب فاتح کی حیثیت سے کسی ملک میں داخل ہوا کرتے ہیں تو اس میں عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اسی آیت کی طرف اشارہ کیا تھا، آپ بتاؤں تجھ کو میں رمز آیا ان الملوک، تو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا عزت اہلھا اذلہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا فرعون کی طرف کہ بنی اسرائیل کو آزاد کراؤ۔ جب وہاں حکومت کی تبدیلی ہوئی، یعنی پہلی حکومت میں جو پہلا بادشاہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے بڑے محسن تھے کہ اس کا 7 سال کا جو قحط تھا اس میں انہوں نے اس کو مینج کر کے دکھا دیا۔ اس نے کہا تھا کہ آ جاؤ، اپنے پورے خاندان کو لے آؤ اور سارا مصر تمہارا ہے، جہاں مرضی آباد ہو جاؤ۔ تو بنی اسرائیل نے، ان کو کھیتی باڑی کرنی آتی تھی، مصر کا جو موسٹ فرٹائل ایریا تھا وہاں پر وہ آباد ہو گئے اور وہاں پر کھیتی باڑی شروع کر دی۔ جب حکومت بدلی تو انہوں نے ان کو غلام بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، تو انہوں نے بھی ریسکیو کروایا آ کر بنی اسرائیل کو، اور فرعون اور آل فرعون کو جو ان پر ظلم ڈھا رہے تھے ان کو دریا میں ڈبو دیا، سمندر میں ڈبو دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آزادی دلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر بلایا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر، اور آپ کو تورات عطا کی۔ تورات کیا تھی؟ ایک کوڈ آف لائف تھا، پوری ایک شریعت تھی جس میں ہر قسم کے احکام تھے۔ وہ تختیوں کی صورت میں، جیسے نابینا کے ہوتے ہیں نا کتابیں، ان میں ریزڈ ہوتے ہیں الفاظ، تو وہ انگلی پھیرتے ہیں تو وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح ریزڈ ورڈ کے ساتھ تورات لکھی ہوئی تھی ان تختیوں کے اوپر، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئیں اور وہ لے کر آئے، اور یہ تورات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ اب تم اپنا اصل ہوم لینڈ جو فلسطین تھا اس کو فتح کرو اور وہاں پر ان احکام کو نافذ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے تقاضا کیا کہ آؤ ہم اس شہر کو فتح کریں اور وہاں پر اللہ کے احکام کو نافذ کریں۔ قوم کو عادت پڑ گئی تھی معجزوں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، عصا مارا تو سمندر پھٹ گیا، من و سلوہ نازل ہو گیا، بادل کا سایہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے رب کو لے کے جائیں اور لڑیں، ہم یہاں بیٹھے۔ بہرحال وہ مقصد پورا نہ ہوا۔ بعد میں پھر بنی اسرائیل نے وہ نسل کے جو صحرا میں پل کر جوان ہوئی تھی، جب وہ جوان ہوئی 40 سال کے بعد، تو پھر انہوں نے جنگ کی اور پھر انہوں نے فلسطین کو فتح کیا، اور پھر وہاں پر وہ بڑی حکومت قائم ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑی بڑی سلطنتیں عطا کی، حضرت ہارون کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، جن کی حکومت جو ہے وہ جنات پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف پڑھتے تھے، بڑی سریلی اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی تھی، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آتے تھے، اور پرندے جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان برج کی تھی۔ سورۃ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، 2 کام ہے میرے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تورات میں سے جو چیزیں ہیں
تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہوں جو میرے سامنے موجود ہے، اور میرا دوسرا کام کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں ایک ایسے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے اس مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 سال کے بعد تشریف لائے، اور پھر سن 610 عیسوی میں ان پر وحی کا آغاز ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی وحی کے نازل ہونے سے پہلے اس کو قرآن مجید کی ایک سورت کی 3 آیات میں بڑے مختصر انداز میں الفاظ میں بیان کر دیا گیا۔ وہ ہے سورۃ الضحیٰ، آپ سب کو یاد ہوگی، والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ۔ اس کے بعد ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو سہارا دیا، پناہ دی، پروٹیکٹ کیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ کو ضال پایا تو راستہ دکھا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، پھر آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ آج ہم انہی 3 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بلکہ اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات فرمائی کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پناہ دے دی، پروٹیکٹ کیا۔ یتیم بچہ جو ہوتا ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ وہ انگریزی کا جو محاورہ ہے کہ رولنگ بال گیدرز نو ماس، کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہوتا، اس کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ گویا آپ اس دنیا میں اس حال میں تشریف لائے کہ آپ یتیم تھے۔ تو یہ ہے الم یجدک یتیما، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا؟ فآویٰ، تو پناہ دی۔ اب یہ پناہ جو دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، اس کا خاص بندوبست تھا اول روز سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا کے دل میں آپ کے لیے غیر معمولی محبت ڈالی۔ غیر معمولی محبت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑا پوتا جو ہوتا ہے وہ دادا کو غیر معمولی پیارا ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو وہ اعزاز رکھتے ہیں کہ اپنے دادا کے سب سے بڑے پوتے ہیں، انہوں نے وہ پیار انجوائے کیا ہوگا، اور جب یہ روٹین چل نکلتی ہے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرا چوتھا، تو پھر وہ بات نہیں رہتی۔ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دسیوں درجنوں پوتے ہوں گے عبد المطلب کے، لیکن اس پوتے کے لیے عبد المطلب نے اپنے دل میں غیر معمولی محبت محسوس کی۔ عبد المطلب 7ویں روز ان کو اٹھا کر حرم میں لے کے آئے اور مکے کے سرداروں سے کہا کہ دیکھو یہ میرا پوتا ہے، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سب کو عربی آتی تھی، ترجمہ معلوم تھا کہ محمد کے معنی ہے تعریف کیا گیا، اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی، اینڈ ہی واز ویری رائٹ۔ جتنی تعریف اس بچے کی ہوئی ہے شاید گلوب پر پوری تاریخ انسانی میں نہ کسی کی ہوئی ہے اور نہ کسی اور کی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا نے غیر معمولی محبت دی، اور مکے کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ینگ محمد بن عبداللہ کو، فاسٹر مدر سعدیہ نامی کے حوالے کیا۔ یہ ٹریڈیشن کیا تھی کہ مکے کے لوگ اپنے بچوں کو شہر میں نہیں پالتے تھے،
بلکہ فاسٹر مدرس دائیاں ہوتی تھیں جو انہیں دیہات میں لے جاتی تھیں اور وہاں انہیں وہ پالتی تھیں جب تک بچہ 4-5 سال کا نہ ہو جائے۔ مقصد یہ تھا کہ بچے شہر سے دور کھلی فضا میں پلے بڑھیں اور خالص زبان سیکھیں، عربی زبان۔ عربوں کو اپنی زبان کا بڑا کریز تھا، اپنی زبان پر ناز بھی تھا اور اس کی حفاظت کا کریز بھی تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ اپنے گاؤں کی کچھ عورتیں ہم شہر گئیں بچے گود لینے کے لیے، لیکن میرے گھر میں غربت کا عالم تھا، میری گدھی بہت کمزور تھی اور میں پیچھے رہ جاتی تھی اور باقی عورتیں مجھے کوستی تھی کہ کیا بات ہے، جلدی چلو۔ سب عورتوں کو بچے مل گئے، لیکن محمد بن عبداللہ کو کسی عورت نے نہ لیا کہ یتیم بچہ ہے، اس کا باپ تو ہے نہیں، تو ہمیں کیا انعام ملے گا۔ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا اور اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ خالی ہاتھ جانے کی بجائے وہ یتیم بچہ ہی نہ لے لیں۔ انہوں نے کہا ہاں لے لو۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے انہیں گود لے لیا اور وہ کہتی ہیں کہ جو ہی میں نے اس بچے کو گود لیا تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری چھاتیوں کو دودھ سے بھر دیا، اور جو ہی وہ واپس جانے کے لیے گدھی پر سوار ہوئیں تو گدھی بھی معلوم ہوا کہ اس میں طاقت آ گئی ہے، اور اب وہ گدھی سب سے آگے تھی۔ اب باقی عورتیں کہہ رہی تھیں کہ کیا بات ہے، کیا جلدی پڑی ہوئی ہے تمہیں، ذرا ٹھہر جاؤ، آہستہ آہستہ چلو۔ کہتی ہیں کہ جب میں اس بچے کو لے کر گھر آئی تو ہماری بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، قحط کا عالم تھا، کوئی گھاس پھوس نہیں تھا چرنے کے لیے بکریوں کے، لیکن بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ تو کہتی ہے اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بچہ کوئی بڑا ہی برکت والا بچہ ہے۔ شی واز رائٹ۔ اب باقی جو گوالے تھے اور جو شیپر تھے، بھیڑ بکریاں پالنے والے چرواہے، ان کو باقی جو مالک تھے بکریوں کے وہ کوستے تھے کہ تم ہڈرام ہو، وہ حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتی ہیں تم بھی ہماری بکریوں کو وہاں لے جایا کرو نا کہ ان کو کچھ چرنے کو مل جائے۔ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ حلیمہ کی بکریاں کیوں دودھ دیتی ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی ہوئی تو حضرت حلیمہ آپ کو واپس چھوڑنے کے لیے آئیں ماں کے پاس، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس بچے کو اپنے آپ سے جدا کروں، لہذا میں نے بچے کو ماں کی گود میں دے کر ان سے کہانی ڈالی کہ جی کیا خیال ہے بھائی، میں اس بچے کو دیکھے کتنا صحت مند ہے اور کتنی اچھی زبان بولتا ہے، آپ اجازت دیں تو میں 2 سال اور نہ رکھ لوں۔ تو انہوں نے آپ کے دادا سے مشورہ کر کے اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے 2 سال اور رکھ لو۔ لیکن جب آپ کی عمر 5 سال کے قریب ہوئی تو بچوں نے آ کر بتایا کہ ہم باہر کھیل رہے تھے تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے محمد کو لٹا کر زمین پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سینہ چاک کر دیا اور آپ کا دل نکال کر اس کو دھویا اور پھر ڈال کے بند کر دیا۔ اس طرح کے 1-2 اور واقعات ہوئے تو حضرت حلیمہ ڈر گئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ مجھے بھرنا پڑ جائے، لہٰذا وہ بھاگی ہوئی گئی مکے اور کیا کر آپ کی والدہ سیدہ آمنہ کے حوالے کر آئیں کہ بس بچہ بڑا ہو گیا ہے، عقل مند ہو گیا ہے، دیکھیے صحت مند بھی ہو گیا ہے، زبان بھی ٹھیک ہو گئی ہے، اب اس کو آپ خود اپنے پاس رکھیں۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کے دادا سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بچے کو اس کے باپ کی قبر وزٹ کراؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال کا تعلق مدینہ سے تھا، لہٰذا آپ ایک لونڈی کو ساتھ لے کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر، ینگ محمد کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ گئیں، لیکن واپس آتے ہوئے ان کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ اور وہ جو لونڈی ساتھ تھی وہ بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کو ہلاتے تھے، ماں تو بولتی کیوں نہیں ہے، کیا بات ہے، اور ساتھ روتے بھی تھے۔ ظاہر ہے 6 سال کا بچہ، اس کو تصور کیجئے کہ اس کا واحد سہارا جو ماں ہے
وہ آنکھیں بند کر کے پڑی ہو اور بچے کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ مرنا کیا چیز ہوتی ہے، اور وہ ہلا رہا ہے، اسے تقاضا کر رہا ہے کہ تم بولتی کیوں نہیں ہو۔ بہرحال وہ لونڈی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئی واپس مکہ مکرمہ اور دادا کے حوالے کیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دادا کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے غیر معمولی محبت ڈالی تھی۔ خانہ کعبہ میں مکے کے سرداروں کی دریاں بچھی ہوتی تھی خانہ کعبہ کے گرد۔ یہ جو مطاف ہے جس میں ہم طواف کرتے ہیں، وہاں دریاں بچتی تھی، یہ ابو جہل کی ہے، یہ عبد المطلب کی ہے، یہ فلاں سردار کی ہے، یہ فلاں سردار کی ہے۔ تو عبد المطلب بڑے سردار تھے مکہ مکرمہ کے، تو ان کی بھی دری بچھی ہوتی تھی جہاں آ کر ان کے حواری بیٹھتے تھے۔ یہ جو ہمارے دیہاتوں میں ڈیروں کا تصور ہے نا، کہ بڑا چودھری جو ہوتا ہے اس کا بڑا ڈیرا ہوتا ہے، اور روز شام کو، یعنی کوئی چھوٹا چودھری ہے تو اس کے 10-15 بندے بیٹھے ہوں گے، بڑا چودھری ہے تو 50-60 بندے جو ہیں اس کے ڈیرے میں موجود ہوں گے۔ وہ صوفے پڑے ہوں گے، پھر کرسیاں پڑی ہوں گی، پھر پیڑے پڑے ہوئے ہوں گے، پھر پیڑیاں پڑی ہوں گی، پھر چارپائیاں ہوں گی، وہ اسٹیٹس کے اعتبار سے۔ تو بچے جو تھے اس گری کے گرد کھیلتے تھے، لیکن ینگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھیلتے ہوئے دری پر بھی چڑھ جاتے تھے، اور آپ کے کزن بھاگتے تھے، دادا کی دری ہے۔ دادا کہتے تھے کوئی بات نہیں، اس کو آنے دو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیر معمولی محبت تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یتیم باپ کا بیٹا ہے، لہذا میں ہی اس کا باپ ہوں تو اس کو آنے دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑوں کے بڑے امتحان لیتا ہے۔ آج صبح قرآن اکیڈمی کی کلاس میں حضرت مریم کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا میں پڑھا رہا تھا، میں بتا رہا تھا بچوں کو کہ بڑوں کے بڑے امتحان ہیں۔ حضرت مریم پر جو بیتی ہوگی، اور جس طرح لوگوں نے ان سے کہا کہ یا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، او ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت، یہ تم کیا کر کے آئی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو یہ اجازت نہیں دی کہ چپکے سے بچے کو لے کر کہیں دور دراز ملک میں چلے جائیں اور کہیں کہ اس کا باپ مر گیا ہے۔ نہیں، بڑا امتحان کہ اس کو اپنی گود میں اٹھا کر اپنے محلے میں جاؤ جہاں سارے تمہیں جانتے ہیں کہ تیرا نام مریم ہے، تو ہارون کی بہن ہے، اور تو عمران کی بیٹی ہے، یہ سب معلوم ہو ان کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں سے گزارا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک پر دوسرا امتحان۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا کا انتقال ہو گیا۔ اب خاندانی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے سربراہ کی سرپرستی میں چلے گئے، اور فائنلی خاندان کا سربراہ آپ کا چچا ابو طالب بن عبد المطلب بن گیا۔ ابو طالب کوئی کھاتے پیتے آدمی نہیں تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گولڈن یا سلور سپون سے کھلا سکتے، لہذا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ میں نے بہت معمولی معاوضے پر فلاں گھرانے کی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب تو 100 کی 100 بکریوں کے نام بھی بتا دیا کرتے ہیں، پر میرا حافظہ اتنا نہیں ہے کہ آپ ان کی بکریاں چراتے تھے بہت معمولی معاوضے پر۔ کہاں بکریاں چراتے تھے یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے، مکہ مکرمہ میں، فیصل آباد میں نہیں، جہاں نارملی ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتا ہے اور اس سے اوپر بھی چلا جاتا ہے نارملی۔ ہمارے یہاں نا کبھی آتا ہے اخبار میں کہ وہ 48 ڈگری 49 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا 50 سال کے بعد، وہاں تو نارملی 50 ڈگری اینڈ ابو ہوتا ہے ٹیمپریچر، وہاں چراتے تھے آپ بکریاں۔ سخت محنت سے گزارا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فطرت کا مشاہدہ کرایا۔ یعنی جو گڈریا بھیڑ بکریاں چراتا ہے فطرت کا مشاہدہ کرتا ہے، سورج اٹھ رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے، بادل آ رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں اس کو دیکھ رہا ہے، پرندے اڑ رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے، اور جانور تو خود چرا ہی رہا ہوتا ہے، راہ گزر مردوں کو عورتوں کو وہ دیکھتا ہے، اور جو ذہین آدمی ہے وہ ہر چیز پر غور و فکر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مشق سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا۔ آپ جوان ہو گئے تو پھر آپ کے چچا نے آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا،
یعنی سیرت نگاروں نے ذرا تھوڑی سی یہاں عجلت سے کام لیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ آپ تاجر بن گئے، تجارت شروع کر دی. آپ کے پاس سرمایہ تو تھا نہیں، تو تاجر تو نہیں ہو سکتے، آپ بزنس سیلز مین تھے، لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے اور اس میں سے کمیشن آپ کو ملتا تھا. یہ مکے کا عام دستور تھا. اس کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نام دیا. بہت جلد مکہ مکرمہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہاشمیوں کا یہ لڑکا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب سیلز مین ہے، مال بیچنے سے پہلے ہی مال کا نقص بتا دیتا ہے اور اپنا مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا. ہوتا نا، گاہک آ گیا ہے تو پھر دکاندار جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو پھنسائی لیا جائے. تو یہ نوجوان محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا اور چیٹنگ بھی نہیں کرتا، اپنے مال کا نقص پہلے بتاتا. مکے میں ایک مالدار خاتون تھی، بلکہ سب سے مالدار خاتون مکے کی، جن کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بھی خاتون ہونے کے ناطے ظاہر خود کاروبار نہیں کرتی تھی، یہ بھی اپنے نمائندوں کو، اپنے سیلز مین کو دیتی تھی مال اور وہ بیچ کے آتے تھے اور پھر ان کو کمیشن دیتی تھی. یہ خاتون 2 دفعہ کی بیوہ تھی، 2 دفعہ کی بیوہ. جب انہوں نے محمد بن عبداللہ کی ریپیوٹ سنی کہ ایک بڑا دیانتدار سیلز مین ہے شہر میں جو جھوٹ نہیں بولتا، چیٹنگ نہیں کرتا، تو خدیجہ بنت خویلد نے محمد بن عبداللہ کو بلایا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے کہا کہ آپ میرا مال لے کے جائیں، میں آپ کو باقی لوگوں سے دگنی کمیشن دوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے یہ آفر قبول کی. حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک بھتیجا اور اپنا ایک غلام ساتھ بھیجا ود دا انسٹرکشن کہ تم نے اس کے معاملات میں دخل نہیں دینا، جو کہے وہ کرنا ہے، لیکن ذرا اس کو آبزرو کرنا ہے اور مجھے آ کر رپورٹ دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی منافع دیا اور آپ نے آتے ہی پائی پائی کا حساب دیا. تو حضرت خدیجہ کو کنفرم ہو گیا کہ وہ جو اس نوجوان کے بارے میں ریپیوٹ سنی تھی کہ یہ بہت دیانتدار ہے، اس لیے کہ جب بھی آپ کا کوئی امپلائی، آپ کا ملازم آ کر آپ کو حساب دیتا ہے تو آپ کو اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ مصلحتاً اس کو نہ ٹوکیں، لیکن بہرحال ذہین آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گڑبڑ کر کے آیا ہے. تو حضرت خدیجہ کو کنفرم ہو گیا کہ جو بات اس کے بارے میں سنی تھی کہ بڑا دیانتدار ہے تو واقعی دیانتدار ہے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمیشن دی، جیسا کہ وعدہ کیا تھا، دوگنی. اور پھر اپنے غلام میسرہ کو بلایا جس کو ساتھ بھیجا تھا. اس سے پوچھا ہاں بھی بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا میڈم جو کچھ شخص کے بارے میں سنا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. ہی از مچ بیونڈ دیٹ. صرف سنا تو یہی تھا نا کہ بڑا دیانتدار ہے اور سچا ہے، لیکن معاملہ فہمی میں، ڈیسیژن میکنگ میں، اخلاق میں، کردار میں جواب نہیں ہے اس شخص کا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس سے شادی کروں گی. اگرچہ عمر میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی، ان کی عمر 40 سال تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی. اس سے پہلے حضرت خدیجہ نے کچھ خواب دیکھے تھے. ان میں سے ایک خواب جو سب سے پہلا انہوں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ سورج آسمان سے اتر کر ان کے گھر میں آ گیا اور سارے دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس سورج سے روشنی لینے کے لیے ان کے گھر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. آنکھ کھلی، اگلے روز وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے. ان کے سامنے خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا. تو شی امزیوم کہ شاید میرے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو نبی بنے گا. اب جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں محمد سے شادی کروں تو اپنی سہیلیوں سے انہوں نے مشورہ کیا کہ میں محمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو سہیلیوں نے کہا کرو پھر، ہمیں کیا کہہ رہی ہو.
انہوں نے کہا میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ میں پیغام کیسے بھیجوں. یعنی آج بھی کوئی ایک عورت جو ہے وہ ڈائریکٹ کسی کو پرپوز نہیں کرتی، انڈائریکٹلی وہ پیغام بھیجتی ہے. تو ان کی ایک سہیلی تھی، نفیسہ اس کا نام تھا. اس نے کہا کہ جی آپ میرے پہ چھوڑ دیں، محمد کو آپ کا پیغام میں دے دوں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے یوں حجر اسود سے باہر نکلتے ہیں نا، تو وہاں نکل رہے تھے حجر اسود سے آگے طواف کر کے، تو وہ آگے سے آئی نفیسہ. انہوں نے کہا محمد تم نے شادی نہیں کرنی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گا. اس لیے کہ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی جو شریف بچہ ہے جو عورتوں میں دلچسپی نہیں لیتا، فلرٹنگ نہیں کرتا، تو جب وہ جوان ہوگا اس کو شادی کا خیال آئے گا تو اس کے سامنے کون سی پرپوزل ہوگی. یعنی اس کی وہ کزن جن کو بچپن سے وہ جانتا ہے. تو حضرت علی کی ایک بہن تھی، حضرت کیا نام تھا ان کا، بلا نام بھول گیا مجھے، ابھی یاد آتا ہے بتاتا ہوں آپ کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خواہش کا اظہار کیا شادی کی، لیکن ابو طالب نے جو بھی اس کے سامنے ریزن ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو ٹرن ڈاؤن کر دیا. اب اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے ساتھ کون سی عورت شادی کرے گی. ام ہانی نام تھا ان کا. تو نفیسہ نے کہا اگر کوئی عورت تیار ہو تو. آپ نے فرمایا پہلے نام بتاؤ پھر میں اپنی رسپانس دوں گا. انہوں نے کہا کہ جی خدیجہ بنت خویلد تم سے شادی کرنے کو تیار ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر خدیجہ تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں. اس لیے کہ ان کی ایک ریپیوٹ تھی نا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم الصادق اور الامین، سچے اور دیانتدار مشہور تھے، تو خدیجہ الطاہرہ مشہور تھیں، پاک باز خاتون. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں. گھر آ کر پھر آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ مجھے خدیجہ کی طرف سے شادی کا پیغام ملا ہے. چچا نے دو کام کیے. ایک تو مشورے کے لیے اپنے دو بھائیوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لائے، اور ابو لہب، وہ بھی تو تائے تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو بلایا مشورہ کرنے کے لیے کہ محمد کو خدیجہ کی طرف سے شادی کا پیغام آیا ہے. اور ساتھ اپنی بہن حضرت صفیہ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، ان کو بھیجا کہ ذرا خدیجہ کے ہاں سے پتہ کر کے آؤ کہ اس کو کچھ غلط فہمی تو نہیں ہوئی، یا کوئی نفیسہ نے بیچ میں کوئی شرارت تو نہیں کی. اور یہ ہماری پرانی روایت یہی ہے کہ باقاعدہ پیغام لے کے جانے سے پہلے انڈائریکٹلی پتہ کروایا جاتا تھا. تو حضرت صفیہ حضرت خدیجہ کے گھر گئیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک کنیز آئی، لونڈی آئی. انہوں نے کہا کہ تمہاری باجی گھر پہ ہے؟ انہوں نے کہا ہے. ان سے کہو کہ صفیہ بنت عبد المطلب آئی ہے. تو جب اس لونڈی نے جا کر اندر کہا حضرت خدیجہ سے کہ صفیہ بنت عبد المطلب آئی ہیں، تو حضرت خدیجہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئیں اور اعزاز کے ساتھ ان کو اندر لے کر گئیں. اب یہ جو ایسی گفتگو ہوتی ہے نا، یہ جاتا ہی کوئی پتھر نہیں مارنا ہوتا. تو پہلے ادھر ادھر کی کہانیاں کی جاتی ہیں، پھر درمیان میں بات جو ہے وہ کی جاتی ہے. اس سے پہلے کہ حضرت صفیہ اپنی بات شروع کرتی، حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ جو بات پوچھنے کے لیے آئی ہیں وہ درست ہے، میں نے واقعی محمد کو پروپوز کیا ہے. بہرحال ادھر ابو لہب اور حضرت عباس گھر آئے ابو طالب کے، اور کہا کہ اس طرح پیغام ملا ہے محمد کو خدیجہ کی طرف سے شادی کا. تو ایسا معلوم ہوتا ہے ان دونوں کے بارے میں کہ حضرت عباس اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، اور ابو لہب اول روز سے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد عبداللہ سے خار رکھتا تھا. ہوتا نا بھائیوں کے درمیان کوئی چپکلش. اس لیے کہ ابو لہب بڑا خوبصورت تھا اور اس کا رنگ سرخ تھا بالکل، اسی لیے اس کو ابو لہب کہتے ہیں. لہب کہتے ہیں انگارے کو، انگارے کا باپ اس کا لقب تھا. لیکن جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، تو وہ بہت زیادہ ہینڈسم تھے. ایک نارمل جیسے ہینڈسم انسان ہوتا ہے، کوئی غیر معمولی، یعنی وہ سرخی جو تھی وہ نہیں، ایک نارمل ہینڈسم بچہ. تو ابو عبد المطلب کو ان سے پیار ہوا. ابو لہب جیلس ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے، لہذا اول روز سے وہ خار رکھتا تھا ان کے ساتھ. اوپر سے یہ ہوا کہ عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر مجھے 11 بیٹے اللہ نے دیے تو میں ایک بیٹا جو ہے وہ جا کر کعبے میں ذبح کروں گا بتوں کے نام پر. اب جب 11 بیٹے ہو گئے
تو ایک دن عبدالمطلب کو خیال آیا کہ میں تو منت مانی ہوئی ہے، تو اس نے قرعہ ڈالا اور قرعہ نکلا عبداللہ کا نام کا، حضور کے والد کے نام کا. تو ابو طالب نے ایک ہاتھ میں چھری پکڑی اور ایک ہاتھ میں عبداللہ کا بازو پکڑا اور لے کر چلا کعبے کی طرف ذبح کرنے کے لیے. ابو طالب بیچ میں آنے کہا بھائی یہ کام نہ کرو. انہوں نے کہا کیوں نہ کروں، میں تو منت مانی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی منت مانی ہوئی ہے تو کسی سے مشورہ کر لیں. تو ایک کاہنہ عورت سے مشورہ کیا عبد المطلب نے کہ میں نے اس طرح منت مانی تھی اور ایک بیٹے کے نام قرہ بھی نکل آیا ہے، لیکن میرے باقی بڑے بیٹے جو ہیں وہ مجھے منع کر رہے تو میں کیا کروں. اس نے کہا کہ ایسے کرو کہ ایک طرف 10 اونٹ رکھو، ایک طرف عبداللہ رکھو، ان کے درمیان قرعہ اندازی کرو. اگر 10 اونٹ کا قرعہ نکل آئے تو بس 10 اونٹ ذبح کر دو اور عبداللہ کو چھوڑ دو. اگر پھر عبداللہ کا نام آئے تو پھر 20 اونٹ کر دو ورسز عبداللہ. پھر عبداللہ کا نام آئے تو 10 اونٹ بڑھاتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ کا نام آؤٹ ہو جائے اور وہ اونٹ جو ہیں ان کا نام قرہ نکل آئے. تو 100 اونٹ جب اس نے رکھے 100 ورسز عبداللہ، تو پھر جو ہے وہ 100 اونٹوں کے نام قرہ نکل آیا اور اس نے عبداللہ کو چھوڑ دیا اور 100 اونٹ ذبح کیے اگینسٹ عبداللہ بن عبد المطلب. اس کی بھی خار تھی ابو لہب کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے نا، وہ کون تھے؟ ذبیح اللہ تھے. اور اب عبداللہ بھی ذبیح ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ذبیحوں کی اولاد تھے جو بالفعل ذبح نہیں ہوئے، لیکن بہرحال چھری تو چلی نا حضرت اسماعیل کے گلے پر بھی، اور بہرحال چھری لے کر عبد المطلب گیا ان کو ذبح کرنے کے لیے. اس کی بھی خار تھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اطلاع دی ابو لہب کی لونڈی نے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس لونڈی کو اس نے آزاد کر دیا. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اول روز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خار تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی اس نے پہل کی ہے نا. میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ابو لہب اور حضرت عباس آئے تو ابو لہب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے، اوئے بےزتی نہ کرا دیں کدھرے، ہم جائیں ان کے ہاں تو وہ کہیں کہ نہیں کوئی نہیں میں نے تو نہیں کہا. تو حضرت عباس نے اس کو کنفرنٹ کیا. کیوں؟ ہمارے بچے میں کیا کسر ہے؟ یہ ہینڈسم نہیں، جوان نہیں، صادق نہیں، امین نہیں. اگر خدیجہ مالدار ہے تمہارا بچہ بھی کم نہیں ہے. چپ کر گیا. اچھا اس کے بعد پھر جب حضرت صفیہ نے آ کر کنفرم کر دیا کہ خدیجہ بنت خویلد نے واقعی محمد بن عبداللہ کو نامزد کیا ہے، پروپوز کیا ہے، اب یہ تینوں بھائی گئے باقاعدہ فارملی رشتہ مانگنے کے لیے. ادھر سے حضرت خدیجہ کا چچا ان کے ولی کی حیثیت سے سامنے آیا، گفتگو ہوئی اور بات طے ہو گئی. تو ابو طالب نے پوچھا کہ مہر کیا لوگے؟ آج بھی عربوں کے یہاں وہی رواج ہے کہ عورت کو نہیں دیا جاتا مہر، بلکہ عورت کا ولی یا باپ جو ہے وہ پیسے لیتا ہے آج بھی. تو ابو طالب نے پوچھا کہ مہر کیا لوگے؟ تو حضرت خدیجہ کا چچا کچھ کہنے لگا لیکن اس کی زبان اکھلا گئی. تو ابو طالب نے کہا ہاں بس ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ تم ہینڈسم اماؤنٹ چاہتے ہو، فکر نہیں کرو. حضرت عباس نے کہا کہ تم بولو کیا مانگتے ہو. یہ کیونکہ ساہوکار تھے، لوگوں کو سود پر پیسے دیتے تھے اور سود وصول کرتے تھے. نے کہا کہ مجھے گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں گاؤں جانا پڑا تو پھر میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں گا، تو بولو کیا مانگتے ہو. ادھر سے حضرت خدیجہ پیچھے سے بول پڑی کہ یہ مہر میں ادا کروں گی. اب پھر بکواس کی ابو لہب نے، لو جی نئی گل سنو، اب عورتیں مہر دیتی ہیں. تو پھر حضرت عباس نے اس کو کنفرنٹ کیا کہ جب بچہ کام کا ہو تو عورت ہر قیمت پر اس کو وصول کرتی ہے، اور تیرے جیسا نکھٹو ہو تو اسے پائی پائی وصول بھی کرتی ہے. بہرحال نکاح کی ڈیٹ طے ہو گئی. اب یہ تینوں بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ گئے ہیں حضرت خدیجہ کے گھر نکاح کے لیے. نکاح ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سادگی سے اٹھ کر اپنے چچاؤں کے ساتھ جانے لگے. تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے، الا بیتک، اپنے گھر چلیے.
فبیتی بیتک، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے، وانی جاریتک، اور میں آپ کی لونڈی ہوں۔ مکے کی سب سے مالدار خاتون، اور اس نے کہا کہ میں آپ کی لونڈی ہوں، اور سچ پوچھیے لونڈی بن کر دکھایا۔ یعنی جس محبت سے اور چاہت سے انہوں نے شادی کی، یہ نہیں کیا کہ غلام بنا کے رکھنے کی کوشش کی، وہ لونڈی بن کے رہی۔ وہ غار حرا کا اونچائی جو ہے وہ 1000 فٹ کی اونچی ہے، وہ وہاں وہ ستو، کھجوریں اور زمزم پہنچایا کرتی تھی، تو لونڈی بن کے کام کیا نا۔ ایک دن کیا ہوا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ پریشان سے تشریف لائے، باہر سے آئے تو چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار تھے۔ تو اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں باہر گھوم رہا تھا، میں قافلہ دیکھا، میں نے بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور ان کے پاس پہننے کو مناسب کپڑے بھی نہیں تھے، میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ حضرت خدیجہ کو اسٹرائک ہوا کہ سرمایہ تو ہے۔ اب انہیں یاد آیا کہ ہو، میں نے اگرچہ اپنا سب کچھ جو ہے اپنے شوہر کے حوالے کر دیا تھا، لیکن یہ دیانتدار آدمی ہے، یہ اس کو اپنا مال نہیں سمجھتا، برت رہا ہے میری اجازت سے لیکن اپنا نہیں سمجھتا۔ تو خدیجہ بنت خویلد نے مکے کے سرداروں کو گھر بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا۔ یہ ہے جسے کہا یہاں پر ووجدک عائلا فاغنی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو پہلا تھا نا الم یجدک یتیما فآویٰ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پیدا کیا لیکن بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، فآویٰ، آپ کو پناہ دی، آپ کو پروٹیکٹ کیا۔ اور ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کا حق ادا کیا ہے۔ یعنی آپ کی عمر 8 سال تھی جب سے ابو طالب خاندان کا سربراہ بنا اور اس نے آپ کو پروٹیکٹ کیا، اور جب آپ کی عمر 50 سال تھی اس وقت ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، حضرت خدیجہ کے انتقال کے اب بس آگے پیچھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنے سال ہو گئے، 42 سال ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کا حق ادا کیا۔ یعنی بچپن میں تو جو کیا سو کیا، لیکن جب آپ پر وحی کا آغاز ہوا اور پکا پورا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا تو آؤٹ رائٹ پروٹیکشن جو ہے وہ دی آپ کو ابو طالب نے۔ یہ جو پروٹیکشن کا مسئلہ ہے، یہ ہم لوگ جو شہروں میں پیدا ہوئے، شہروں میں پلے بڑے، وی ہیو نو آئیڈیا کہ یہ خاندانی نظام کیا ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو بچے دیہات سے آئے ہیں وہ اس بات کو کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ دیہاتوں میں خاندان پہلی چیز ہے۔ آپ کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں جائیں اور کوئی ایکس وائی زی، ایون کوئی خاتون بھی گزر رہی ہو، آپ پوچھیں کہ یہ کون ہے، پہلے اس کا خاندان بتائے گا کہ یہ گجروں کا ہے، کہ راجپوتوں کا ہے، کہ پٹھانوں کا ہے، پھر اس کا نام بتائے گا۔ یہ پہلی چیز جو ہے، پہلی آئیڈینٹی خاندان ہے۔ اور آپ کسی شہر کے چھانے میں جائیں، یہ قریب تھانہ ہے مدینہ ٹاؤن کا، بلیو می بالکل اجاڑ پڑا ہوا ہوتا ہے، سائیکلوں کی باہر لائن لگی ہوگی، وہ سارے دفتر کے جو تھانے کے اہلکار ہیں ان کی، لیکن بندہ پرندہ وہاں پر کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں آپ سرگودا روڈ یا صدر تھانے میں یا کھوڑیاں والے میں جائیں تو آپ کو وہاں پر ہر وقت کچھ بندے نظر آئیں گے، 50-50، 30-30، 40-40 بندے جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی راجپوتوں کا بچہ پکڑا گیا ہے یا آدمی پکڑا گیا تو سارے راجپوت اس کے پیچھے ہیں، کوئی پٹھانوں کا پکڑا گیا تو پٹھان اس کے پیچھے ہیں، اور اسی طرح گجروں کا پکڑا گیا تو گجر پیچھے ہیں۔ یہ خاندانی نظام ہے، اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ شہر میں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں نا، شہر کا نظام بنایا اس لیے گیا ہے کہ یہ خاندان کا بانڈ ختم ہو جائے۔ اچھا، اب وہ خاندانی نظام کہ ایس ساڈا منڈا ہے، یعنی اس کی ٹپیکل مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ کوئی نوجوان کسی خاندان کا کسی کے بہو بیٹی اغوا کر کے لے جائے، اب خاندان کے اندر اس کو برا بھلے بھی کہیں گے، جوتے بھی مار لیں گے، لیکن خاندان سے باہر سب اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، خبردار ساڑھے منڈے نے ہاتھ لایا تھا۔ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آؤٹ رائٹ سپورٹ کی کہ خبردار ساڑھے منڈے نے ہاتھ لایا تھا۔ یہاں تک کہ کیا ہوا کہ پورا جو مکہ تھا اس کی ایک پارلیمنٹ تھی، دارالندوہ اس کو کہتے تھے، ہر خاندان کا ایک نمائندہ اس کے اندر ہوتا تھا، وہاں فیصلے ہوتے تھے۔
انہوں نے کہا کہ یہ آدمی یہ بچہ ہمارے حوالے کرو، یہ ہمارا مجرم ہے، اس لڑکے کو ہمارے حوالے کرو۔ ابو طالب نے کہا نو وے، یہ نہیں ہو سکتا، ساڈا منڈا ہے۔ انہوں نے کہا پھر ہم تمہارے پورے خاندان کا بائی کاٹ کر دیں گے۔ ابو طالب نے کہا کہ کر دو بائی کاٹ۔ تو محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم سن 10 نبوی تک 3 سال کا مقاطع ہے، بائی کاٹ ہے، کہ خاندان بنو ہاشم کو 2 پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ گھاٹی میں قید کر دیا گیا، ادھر بھی پہرا ادھر بھی پہرا، ادھر بھی اونچا پہاڑ ادھر بھی اونچا پہاڑ۔ لیکن ابو طالب نے کہا کر دو قید، ساتھ نہیں چھوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو الم یجد کا یتیما فآوا، اور یہ نبوت کے 50ویں سال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 برس اور نبوت کا 10واں سال جب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، تو پھر ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا ہے، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکالا ہے۔ پھر آپ طائف گئے تھے، اور پھر جو کچھ ہوا وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا ذکر کریں گے، کہ ابھی آج یہ 2 جو ہیں آیتیں، الم یجد کا یتیما فآوا، اور پھر ایک آیت چھوڑ کر ووجدک عائلا فاغنا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو پناہ دے دی، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے 40 سال، اور اس میں ایک پروٹیکشن، اور دوسرے آپ کی تنگ دستی کو ختم کر کے حضرت خدیجہ کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا، رچ بنا دیا۔ آگے کیا ہوا پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی نشست جب آپ سے ملاقات ہوگی تو پھر سیرت النبی کا باقی حصہ ہم پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں دین اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ان کی ناموس پر کٹ مریں، اور ان کی عزت پر کوئی حرف نہ آنے دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ۔